नाम अली, लक़ब रज़ा, कुन्नियत अबुल हसन, वालिद गिरामी हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, वालिदा माजिदा बीबी नजमा खातून सलवातुल्लाह अलैहा। तारीख़ पैदाइश 11 ज़ीक़ाद 148 हिजरी। जाए पैदाइश मदीना मुनव्वरा। मुद्दत इमामत 20 साल। उम्र मुबारक 55 साल। तारीख़ शहादत 22 ज़ीक़ाद 203 हिजरी। कातिल मामून रशीद। मरक़द मुतहर, मशहद मुक़द्दस। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के वालिदैन। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं और आपकी वालिदा माजिदा बीबी नजमा खातून सलवातुल्लाह अलैहा हैं। बीबी नजमा खातून सलवातुल्लाह अलैहा अपने वक्त की बहुत अक्लमंद, बाईमान और दीनदार खातून थी। रज़ा नाम रखने की वजह। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी अली है और आपका लक़ब रज़ा है। रिवायतों से पता चलता है कि आपको रज़ा पुकारने की कुछ वजूहात हैं। आप आसमान में खुदा के पसंदीदा थे और ज़मीन पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्माए मासूमीन अलैहिस्सलाम के पसंदीदा थे। शिया, सुन्नी और यहाँ तक कि आपके मुखालिफ भी आपको चाहते और आपसे राज़ी खुशी रहते थे। आप मर्ज़ी खुदा पर राज़ी रहते थे और ये अजीम सिफत है जिसका मर्तबा सब्र से ऊंचा और बेहतर है। ये सिफत आपके अंदर पूरी तरह पाई जाती थी। आपकी अंगूठी पर यह जुमला गुदा हुआ था, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो खुदा चाहता है वही होता है, खुदा के अलावा कोई ताकत नहीं। आप ऐसे दौर में ज़िंदगी बसर कर रहे थे जब इस्लाम को इसी तरह के अच्छे अखलाक की ज़रूरत थी और आप ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी पर राज़ी थे और आने वाली मुश्किलात को बहुत सब्र, बुर्दबारी और तदबीर से हल करते थे। लोगों में सबसे ज़्यादा जानकार और बुर्दबार। अली बिन मोहम्मद बिन जहम का बयान है, मैं एक दिन मामून की एक नशिस्त में शामिल था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी वहाँ मौजूद थे। मामून इमाम से सवाल करता रहा और इमाम उसके सवालों के सही जवाब देते रहे। तो मामून ने हज़रत मोहम्मद बिन जाफ़र इमाम के चचा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आपने अपने भतीजे अली रज़ा को कैसा पाया? हज़रत मोहम्मद बिन जाफ़र ने कहा, इमाम अली रज़ा एक आलिम इंसान हैं और मैंने उनको किसी के पास इल्म हासिल करने के लिए जाते नहीं देखा। यकीनन वो इल्म लदुन्नी के मालिक हैं। मामून ने कहा, बेशक आपके भतीजे ख़ानदान रिसालत से हैं जिनके बारे में रसूल ने कहा, हमारे अहले बैत बचपन से ही बुर्दबार हैं। लोगों में वो सबसे ज़्यादा इल्म रखते हैं और वो तुम्हें कभी गुमराही की तरफ नहीं ले जाएंगे। हज़रत इमाम रज़ा उसके बाद अपने घर वापस लौट गए। अगले दिन सुबह जब मोहम्मद बिन जहम इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और मामून और उनके चचा के बीच हुई बातों का जिक्र किया तो इमाम मुस्कुराए और कहा, ऐ फर्जंद जहम, मामून की बातों से धोखा न खाओ क्योंकि वो मुझे अचानक कत्ल कर देगा और खुदा मेरा बदला उससे ज़रूर लेगा। इमाम के ठोस जवाबात। एक दिन मामून के हुक्म से मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा, फ़ुक़हा और फ़लसफ़ी मामून के महल में जमा हुए। इमाम को भी इस जलसे में बुलाया गया। इमाम ने जवाब में लिखा, मामून, मैं तेरी पलीद नियत से आगाह हूँ और कल इंशाअल्लाह मैं इस जलसे में ज़रूर शिरकत करूँगा। अगले दिन इमाम ने इस जलसे में शिरकत की और मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमाओं का ऐसा जवाब दिया कि सब दांतों तले उंगली दबाए हुए इमाम को हैरत से देखते रह गए। उन्हें इस बात पे ताज्जुब हो रहा था कि मुसलमानों में भी ऐसे आलिम हैं जिन्हें तमाम उलूम और दुनिया के नज़रियात का इल्म है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर मज़ाहिब के आलिमों के जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर, खुदा के आखिरी रसूल होने को खुद उन्हीं की किताब इंजील और हज़रत ईसा की बातों से साबित किया। ईसाई आलिम ने जब इमाम की ये हिकमत भरी बातें सुनी तो वो कहने लगा, बेशक आप हक कहते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम
اور نماز۔ ابراہیم بن موسیٰ کہتے ہیں ایک دن میں امام کے ساتھ تھا اور ہمارے علاوہ وہاں کوئی اور دوسرا نہ تھا۔ امام نے مجھ سے کہا اذان دو۔ میں نے کہا آپ اجازت دیں کہ ہمارے کچھ ساتھی آ جائیں۔ امام نے کہا خدا تمہیں بخشے، نماز کو اس کے اول وقت بجا لانے میں دیر مت کرو اور اول وقت نماز پڑھو۔ میں نے اذان دی اور پھر ہم دونوں نے نماز پڑھی۔ بارش کے لیے دعا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے مامون کے ولی عہد بننے کے کچھ دنوں بعد تک بارش نہیں ہوئی۔ مامون کے کچھ دنیا پرست حوالیوں نے کہنا شروع کیا کہ امام کے ولی عہد بننے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بات مامون کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے امام سے بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا۔ امام نے دعا کے لیے دوشنبے کا دن انتخاب کیا اور کہا رات ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضرت علی کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا میرے بیٹے دوشنبے تک صبر کرو کہ اس دن خدا تمہاری دعا کو قبول کرے گا، خدا بارش برسائے گا اور لوگ تمہاری قدر اور عظمت کو پہچانیں گے۔ دوشنبے کو امام گھر سے باہر آئے اور ریگستان کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگ امام کے پاس اکٹھا ہوئے۔ امام بلندی پر تشریف لے گئے اور پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد کہا پروردگار تو نے ہم خاندان رسالت کو بزرگی عطا کی، لوگ تیرے حکم سے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تجھ سے رحم کی کرم کی امید رکھتے ہیں۔ تو ان پر بے ضرر بارش نازل کر، لیکن یہ بارش تب تک شروع نہ کرنا جب تک لوگ اپنے گھر نہ پہنچ جائیں۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم تبھی بادل چھا گئے، آسمان میں گرج اور چمک شروع ہو گئی، لوگوں میں ہلچل مچ گئی کہ بارش شروع ہونے والی ہے، اپنے گھروں کی طرف دوڑو۔ امام نے انہیں روکا اور کہا مطمئن رہو، یہ بادل تمہارے لیے نہیں بلکہ فلاں علاقے کے لیے ہیں۔ وہ بادل گزر گئے تو پھر گرج و چمک کے ساتھ بادل آئے، لوگوں نے جیسے ہی چاہا کہ وہ پھر اپنے گھروں کی طرف دوڑیں۔ امام نے پھر کہا یہ بادل کسی اور علاقے کے لیے ہیں۔ اسی طرح 10 بار بادل آئے اور وہاں سے گزر گئے۔ امام نے ہر بار لوگوں سے یہی کہا یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ جب 11ویں بار بادل آئے تو امام نے کہا خدا نے یہ بادل تمہارے لیے بھیجے ہیں، خدا کی نعمت اور فضل و کرم کا شکر ادا کرو اور اپنے گھر واپس جاؤ، جب تک تم اپنے گھروں میں نہ پہنچو گے بارش نہ ہوگی۔ لوگ پھر اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور ان کے اپنے گھروں میں پلٹتے ہی ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ سارے تالاب، باغیچے، کھیت کھلیہان، نہریں سب پانی سے بھر گئیں۔ لوگ خوشی سے امام کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ پھر امام نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ خدا کی نعمت کے بدلے اس کا شکر ادا کرو۔ امام سے دشمنی رکھنے والوں کی ہلاکت۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ امام کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، جب اتنی اچھی بارش ہوئی تو انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ لوگ پھر مامون کا کان بھرنے لگے کہ یہ بارش لوگوں میں امام کی مقبولیت کی وجہ ہوگی اور اس طرح ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوگا، یہ خلافت تمہارے خاندان سے چلی جائے گی۔ امام سے دشمنی رکھنے والوں کی گستاخی اس حد تک بڑھ گئی، ان میں سے ایک شخص جس کا نام تھا حمید بن مہرین امام سے کہنے لگا اے فرزند موسیٰ کاظم، آپ نے اپنی حد پار کر دی ہے، خدا نے اپنے طے شدہ وقت سے بارش کی اور آپ نے اسے اپنی دعا کی طرف منسوب کر دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ ابراہیم خلیل کا معجزہ لے کر آئے ہیں اور پرندوں کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیا ہو۔ اگر آپ سچے ہیں تو مسند پہ بنے ہوئے دونوں شیروں کو زندہ کیجئے اور انہیں حکم دیجئے کہ وہ مجھے کھا جائیں، تو یہ معجزہ آپ کا ہوگا، نہیں تو ہم مان لیں گے کہ بارش اپنے وقت سے ہوئی، نہ کہ آپ کی دعا سے۔ اس جسارت پر امام نے ان شیروں کو حکم دیا اے شیروں، اس پلیت شخص کو کھا جاؤ۔ دونوں شیر تصویر سے زندہ شیر میں بدل گئے اور حمید بن مہران کو چیر پھاڑ کر کھا لیا، یہاں تک کہ اس کا خون بھی باقی نہ چھوڑا۔ پھر شیروں نے مامون کی طرف اپنا منہ کر کے امام سے کہا اے خدا کے ولی، اگر آپ حکم دیں تو اس شخص کا بھی کام تمام کر دیں۔ مامون یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ امام نے شیروں سے کہا اپنی جگہ پر پلٹ جاؤ، اور وہ دونوں پہلے ہی کی طرح تصویر میں بدل گئے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت۔ شاطر خلیفہ مامون رشید
حضرت امام رضا علیہ السلام کی لگاتار بڑھتی مقبولیت سے ڈر گیا تھا، اس لیے اس نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 203 ہجری میں مامون نے سب سے پہلے امام رضا علیہ السلام کو سرخس میں قید کر لیا، پھر امام کو سناباد لے جایا گیا اور حمید بن قطبہ کے محل میں قید کر دیا گیا۔ صفر مہینے کے آخری دن کی صبح 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کو اس محل میں مامون نے زہر دے دیا۔ امام کو شدید درد نے جکڑ لیا اور اسی دن شام کو امام رضا علیہ السلام کی روح جنت کو پرواز کر گئی۔ امام علیہ السلام کو محل کے اسی حصے میں رات کی خاموشی میں دفنا دیا گیا جس کی پیشن گوئی آپ نے خود 201 ہجری میں کر دی تھی۔ مشہد the land of miracles، مشہد معجزات کی زمین۔ سناباد نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں بہت جلد ہی امام رضا علیہ السلام کے روضہ مقدس کی وجہ سے ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا جسے مشہد امام علی رضا علیہ السلام اور مشہد مقدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زیارت کو آنے والی جگہوں میں مشہد مقدس کا پہلا مقام ہے۔ روضہ مقدس میں اکثر معجزات ہوتے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس شہر کو معجزات کی زمین یعنی لینڈ آف میریکلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی پیاری باتیں۔ ہمارے شیعوں کی زیارت کو جاؤ، جو ہماری زیارت کو نہیں آ سکتا وہ ہمارے اچھے اور صالح دوستوں سے ملنے جائے، خدا اسے ہماری زیارت کا ثواب دے گا۔ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفے دینے سے دل سے کینہ اور دشمنی دور ہوتی ہے۔ امام کہتے ہیں خیانت نہ کیا کرو، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان سے خیانت کرے۔ دشمنی اچھی نہیں، خدا کے بندوں سے دشمنی کرنا آخرت کے لیے برا سامان سفر ہے۔ مال اور دولت جمع ہونے کی وجہیں۔ مال اور دولت 5 وجہوں سے جمع ہوتا ہے: زبردست کنجوسی سے، لمبی لمبی آرزوؤں سے اور لالچ سے، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے سے، دنیا کی محبت سے یعنی دنیا کو آخرت سے آگے رکھنا۔ صلہ رحم کرتے رہو، صلہ رحم کرو، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی پلا کر ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین صلہ رحم، رشتہ داروں کو چوٹ نہ پہنچانا بہترین صلہ رحم ہے۔ کمزور کی مدد صدقہ ہے، کسی کمزور کی مدد کرنا صدقہ دینے سے بڑا ہے۔ ایمان کی حقیقت، جب تک کسی بندے کے اندر 3 صفت نہ ہوں اس کا ایمان حقیقی نہیں ہو سکتا۔ پہلا، مذہب میں گہری سمجھ۔ دوسرا، زندگی کے کاموں کو صحیح ترتیب سے انجام دینا۔ تیسرا، سختیوں میں صبر اور تحمل۔ حقیقی مومن وہ ہے جس کے اندر 3 صفت پائی جاتی ہوں: اپنے پروردگار کی سنت، اپنے نبی کی سنت اور اپنے امام کی سنت۔ سنت خدا کا مطلب ہے لوگوں کے عیب پہ پردہ ڈالنا، سنت نبی کا مطلب ہے لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور رواداری سے کام لینا، اور امام کی سنت کا مطلب ہے کہ پریشانیوں اور سختیوں میں صبر کرنا۔